अस्सलाम वालेकुम। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। हमारा ये प्रोग्राम ये गाजी अल्लामा इकबाल के इसी शेर से लिया गया है। हमने ये प्रोग्राम क्यों किया, इसका क्या पस मंजर था और इस पूरी सीरीज से हम क्या सबक सीखते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। अल्लाह के फजल और करम से आज ये हमारी गाजी सीरीज का आखिरी प्रोग्राम है और इसमें हम उन तमाम असबाक को, उन तमाम राजों को, उन तमाम हिस्टोरिकल, रिलीजियस, जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करेंगे कि जिनको हमने पिछले तमाम प्रोग्रामों में दायराना तौर पर एक पैनोरामिक व्यू में देखा था। हमारा पहला मकसद तो यह था कि आपको अपनी पुरानी 1400 साल तारीख का तारुफ कराया जाए, आपको यह मालूम हो कि वो कौन सा वक्त था जब हम उरूज पे थे, वो कौन सा वक्त था कि जब हम अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे थे और किस दौर से हमारा जवाल शुरू होता है। ये 1400 साल का एक तायराना जायजा, एक पैनोरामिक व्यू आपको उस तरह मुसल्ला कर देगा, इंटेलेक्चुअली आम कर देगा उन तमाम बातों के लिए, उन तमाम खतरात से निपटने के लिए, उन तमाम खुशखबरियों को कबूल करने के लिए कि जो आइंदा आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए लिख दी हैं। हमारा दूसरा मकसद आपको कुछ पुरस्कार लोगों से तारुफ कराना था, आपको यह बताना था कि वो लोग जो ज़ौक़े खुदाई रखते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, जो कौमों की तकदीरें बदलते हैं, उनकी सिफात क्या होती हैं, उनके किरदार क्या होते हैं, वो कौन वजूद होते हैं कि जिनको अल्लाह इस्तेमाल करता है एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिवाइन विल, यानी अपनी तकदीर का शमशीर बनाकर अल्लाह किस वजूद को इस्तेमाल करता है, कौन से वजूद तारीख साज, तकदीर साज होते हैं अल्लाह के इज़्न और हुक्म और इजाजत से, और उनमें क्या खुसूसियात होती हैं कि वो अल्लाह को इतने महबूब होते हैं कि वो पसंद करता है कि कायनात की तकदीर और तारीख तब्दील करने के लिए इन वजूदों को इस्तेमाल करें। ये पुरस्कार लोग, इनका एक स्पिरिचुअल डायमेंशन, एक पुरस्कार पहलू जो दुनिया के सामने कभी आता है और कभी नहीं आता, लेकिन यह बात हम तवातुर से देखते आए हैं कि जिस शख्स ने तारीख तरतीब दी है उसमें यह पुरस्कार पहलू मौजूद होता है। और तीसरा हमारा मकसद यह था कि कौमों के उरूज और जवाल के असबाब को देखा जा सके, यह देखा जा सके कि अल्लाह ताला किस तरह बैलेंस ऑफ सिविलाइजेशन यानी तहजीबों के तवाजुन को कायम रखता है, किस तरह तहजीबें अपने उरूज और जवाल की तरफ जाती हैं, कैसे उनमें टकराव होता है, वो क्या असबाब होते हैं कि एक तहजीब जवाल की तरफ जाती है और दूसरी उरूज की तरफ, लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रेटेजिक सिविलाइजेशंस हैं, वो तहजीबें जो अल्लाह ताला के इस खैर और शर के खेल के लिए जरूरी हैं, इनको मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जाता, चाहे वो कुफ्र की हो या ईमान की। और हर तहजीब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में भी रहती है, तसादुम में भी रहती है और कहीं पर एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी भी होती है। कुरान इसको डिफाइन करता है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये तो वो दिन है, ये तो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन हैं जो लोगों में हम फिराते रहते हैं, कौमों के दरमियान ऐसे दिन मौके आते रहते हैं, इस बात से कतई नजर के वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम। इन तमाम असबाब को, इन तमाम राजों को समझने के लिए, क्योंकि आइंदा जो आने वाला वक्त है, जो फैसले करने हैं, जो कौम की क़यादत आनी है, उनके लिए यह लाजिम है कि कौमों के उरूज ज़वाल के असबाब अल्लाह ताला की उस हिकमत को समझें कि किस हिकमत के तहत वो किस कौम को उरूज देता है और किसको ज़वाल। ये तमाम मामलात 1400 साल की पुरानी तारीख में हमारी इस तरह वाज़े हैं कि आंदा आने वाले हर दौर की झलक उनमें नजर आती है। एक बात तारीख में आप बहुत अच्छी तरह नोट करेंगे कि कौमों के उरूज और जवाल में बड़ी बड़ी इंपायर्स और सिविलाइजेशन तो गैर मुस्लिमों ने भी बनाई हैं। चाइनीज एम्पायर भी है, बाइजेंटाइन एम्पायर भी है, रशियन एम्पायर भी थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी थे और उससे पहले हलाकू खान की, तातारियों की। लेकिन जो एम्पायर्स मुसलमानों ने बनाई उनमें और दूसरी एम्पायर्स में इतना बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस होता था, क्वालिटी का इतना फर्क होता था कि दुनिया इस कंपैरिजन को हैरानी से देखती है। देखिए, रोमन और पर्शियन एम्पायर्स भी उस वक्त मौजूद थे जब इस्लाम फैलकर अपनी एम्पायर को बना रहा था।
مگر وہاں پر ہیومن رائٹس کی کیا کیفیت تھی رومن اور پرشین امپائرز میں؟ وہاں کا جوڈیشل اور لیگل سسٹم کیا تھا؟ وہاں پر حکمرانوں کا جن پر حکومت کی جاتی ہے ان سے کیا تعلق تھا؟ وہاں تزکیہ، تربیت اور روحانیت کا کیا مقام تھا؟ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں ان تہذیبوں سے جو اسلام نے بنائی، آپ ان تہذیبوں سے کہ جو دعوت اسلام کو لے کر اٹھی اور انسانوں کو اللہ کی دعوت پیش کرتے ہوئے پھیلی، تو فرق بہت واضح نظر آ جاتا ہے۔ ایک مادہ پرست، دنیا پرست اور آخرت سے بے بہرہ سویلائزیشنز تھی، اور ایک انتہائی روحانی تہذیب تھی۔ اسلام بنیادی طور پر ایک روحانی تہذیب بناتا ہے جس میں سینس آف ڈائریکشن ہوتی ہے، اخلاقیات ہوتے ہیں، موریلٹیز ہوتی ہیں، رولز آف وار ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ اسلام نے آ کر رولز آف وار ڈیفائن کیے تھے، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، مسجدیں، عبادت گاہیں، مندر، چرچ یہ نہیں تباہ برباد کرنے، درخت نہیں کاٹنے، فصلوں اور کھیتوں کو نہیں خراب کرنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا ہے، وہی کھاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی غلاموں کو کھلاؤ، ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ کائنات نے اس سے پہلے کبھی یہ رائٹس، یہ حکمرانی کے انداز، یہ ہیومن ریلیشنز اور اس قسم کی ریلیشن شپ بٹوین رولرز اینڈ دا رولڈ تصور سے باہر تھی انسانیت کے۔ دنیا کی کون سی تاریخ یہ مثال دے سکتی ہے کہ سیدنا عمر آدھے رستے اونٹ پر بیٹھتے ہیں اور آدھے رستے پیدل چلتے ہیں کیونکہ ان کے ملازم کی باری ہوتی ہے اونٹ پر بیٹھنے کی؟ کائنات میں کون سی تہذیب یہ مثال دے سکتی ہے کہ جب فتح کر کے داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں تو اس کی تمام آبادی کو معافی دے دی جاتی ہے؟ اور ایک دفعہ نہیں، 1400 سال کی تاریخ میں یہ اتنے تواتر سے ہو چکا ہے کہ اب بات مکمل طور پر مضبوط اور محکم ہو چکی ہے کہ اسلامی تہذیب کا ایتھوس اور اخلاقیات کیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان تاریخ کو تائرانہ طور پر دیکھیں تو اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مسلمانوں کی ایکسپینشن اور فتوحات کا تھا۔ یہ وہ پیریڈ تھا کہ جس میں مدینے کی ریاست سے نکل کر مسلمان عراق، شام، خراسان، اس کے بعد افریقہ اور ہوتے ہوئے چین اور اس وقت کی نون دنیا کا جتنا مرکز، مڈل ایسٹ، گریٹر مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، افریقہ، اس تمام ریجن پر حتیٰ کہ نیچے ہند کی طرف مسلمان پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ جب قومیں اس طرح مومنٹم اور ایکسپینشن میں ہوتی ہیں تو ان کا مزاج اور ہوتا ہے، ان کی طبیعت اور ہوتی ہے، ان کے ڈائنامکس بالکل اور ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص پیریڈ تھا مسلمان تہذیب کا جس میں ہم نے کچھ غیر معمولی سپہ سالار اور ایک ایسے وجود پیدا کیے کہ جو اس سے پہلے کائنات نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا دوسرا فیز سٹیبلٹی فیز تھا۔ یہ وہ وقت کہ جب مسلمان ریاستیں اپنی حدود پر پھیل کر سٹیبلائز ہو چکی تھی اور ان کو باہر سے خطرات کا سامنا تھا، لیکن مسلمان اپنے تمام تر انتشار اور کمزوری کے باوجود اس قابل تھے کہ اپنی ریاستوں کی حفاظت کر سکتے۔ صلیبی جنگیں اس کی بہت بڑی مثال ہیں کہ جب مسلمان ریاستوں پر باہر سے حملے ہو رہے تھے اور وہ حدیں متعین ہو چکی تھی مسلمان دنیا کی اور غیر مسلم دنیا کی جو پہلی فتوحات کے بعد طے ہوئی تھی۔ اسی طرح چاہے وہ بیٹل آف مینزیکٹ ہو جو اللہ پرسلان لڑ رہے تھے وہاں پر، یا یوسف بن تاشفین تھے کہ جو اسپین میں مسلمانوں کو سٹیبلائز کر رہے تھے، یہ سٹیبلٹی کی جنگیں تھی، سٹیبلٹی پیریڈ تھا مسلمانوں کا۔ یہاں پر فتوحات نہیں ہو رہی تھی لیکن اپنی حاصل کی بھی اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے مختلف کیمپین تھیں، اور اس دور کا مزاج اور ہوتا ہے۔ اس دور کے لیے مختلف طرح کے کمانڈرز، مختلف طرح کے وجود، مختلف طرح کے پراسرار بندے چاہیے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے مزاج کے مطابق رسپانس ڈیولپ کر سکے۔ اور تیسرا بڑا فیز اسلامی تاریخ کا وہ جب امت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ امت کے زوال میں اجتماعی طور پر قوم زوال پذیر ہونے کی وجہ سے اس میں نا امیدی اور مایوسی بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے مزاحمتی گروپ وار آف ریزسٹنس جو لڑتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہوں جیسے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی بات ہوئی، یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں جیسے امام شامل یا سید احمد شہید یا عبد القادر یا عمر مختار ہوں، یہ امت کی آبرو رکھنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مگر قوموں کی اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے یہ انفرادی نیکیاں، یہ جد و جہد، یہ جانبازیاں
ان کو جنت میں پہنچا کر دنیا کے آگے مثالیں تو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن قوم کے زوال کو یہ نہیں روک سکتے۔ یہ قوم کا زوال اجتماعی ہوتا ہے، اور یہ شاہین اس اجتماعی زوال کو اپنی انفرادی قربانی سے نہیں روک پاتے۔ یہ فطرت کا ایک مزاج ہے۔ یہ تین بڑے بڑے دور آپ کو امت مسلمہ کی تاریخ میں نظر آئیں گے: عروج کا دور، سٹیبلٹی کا دور، اور زوال کا دور۔ اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم کس دور میں ہیں اور آئندہ کون سا دور آنے والا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے 1400 سال کی تاریخ کی تائرانہ جائزے میں ایک بات غیر معمولی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے: دی کانسیپٹ آف اسٹریٹجک سویلائزیشنز، کلیدی تہذیبوں کا مقام اور ان کا کردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو تہذیبیں قائم کی ہیں، چاہے وہ کرسچن سویلائزیشن ہو، جوئش ہو، اسلامک ہو، چائنیز ہو، ہندو ہو، یہ تمام سویلائزیشنز کلیدی ہیں کہ جو کئی ہزار سال سے، جب سے یہ قائم ہوئی ہیں اس وقت سے آج تک یہ قائم ہے۔ کبھی کوئی تہذیب دوسرے کو مکمل طور پہ اناہلیٹ یا ختم نہیں کر سکی، اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کا کھیل بنایا ہے، اس میں اگر ایک تہذیب باقی تمام تہذیبوں پر غالب آئے اور ان کو ختم کر دے، پھر یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ قدرت نے اس تصادم کو رکھا ہے، کبھی ایک کو عروج ملتا ہے، کبھی دوسرے کو، اور یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ ایک اسلامی تہذیب جب دوسری تہذیبوں پر غالب ہوتی ہے، پھر اس کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ یہ غالب ہو کے کیا کردار ادا کرے گی، اور یہی دوسری تہذیبوں کا ہے۔ ان کا چہرہ، ان کی اصلیت، ان کی ریالٹی ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ اسلامی تہذیب پر غالب ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ تاریخ میں اس قدر کثرت سے نظر آتی ہے یہ بات کہ اس کو اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر جب مسلمان اسپین میں داخل ہوئے تھے اور کوئی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں تھی، تو ان کو لے جا کر فرانس کے ساؤتھ میں روک دیا گیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور ایسی شکست ہوئی تھی کہ بہت عرصے تک مسلمانوں کو اس کی تکلیف ہوتی رہی۔ مگر اگر وہاں پر بھی مسلمان فتح یاب ہوتے تو فرانس، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ اور اس کے بعد پورا ویسٹرن یورپ مسلمانوں کے پاس چلا جاتا، انگلینڈ تک۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ویسٹرن یورپ کو خاص طور پر جب سے اسلام آیا ہے، وہاں اسلام نہ انویژن سے پہنچا ہے اور نہ دعوت کے نتیجے میں بھی وہاں ابھی اتنا امپیکٹ پیدا نہیں ہو پایا۔ اس علاقے کو، اس خطے کو رکھا گیا ہے عیسائی تہذیب کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ اسی طرح چین کے مرکز میں اسلام کبھی نہیں پہنچا۔ قتیبہ بن مسلم جو کاشغر تک تو پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد وہاں پر ان کو روک دیا گیا، ڈیوائن انٹرپشن ہوئی، پیچھے حجاج کا انتقال ہو گیا، قتیبہ کو واپس بلا لیا گیا۔ ورنہ جس مومنٹم میں اس وقت مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، چینی امپائر جو اس وقت خراج ادا کر رہی تھی مسلمانوں کو، کولیپس ہو جاتی، وہ تہذیب ہی ختم ہو جاتی، مسلمان ہو جاتے سارے، لیکن اس تہذیب کو رکھنا ضروری تھا۔ اسی طرح جب مسلمانوں کو خطرہ ہوتا تھا، بیٹل آف مینزیکرٹ کی مثال ہم نے دی کہ جب اللہ پرسلان پوری بازنٹائن امپائر سے آ کے ٹکراتے ہیں، اور اس وقت اگر اللہ پرسلان کو شکست ہو جاتی تو خلافت عباسیہ اور پوری مسلمان دنیا تباہ ہو جاتی۔ اور سب سے بڑی مثال تو خود منگولوں کی ہے کہ جب منگول منگولیا سے چلتے ہیں، خراسان اور سینٹرل ایشیا کو رونتے ہوئے، عباسی خلافت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے مصر آ پہنچتے ہیں۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ اگر مصر میں شکست ہو جاتی مسلمانوں کو تو مکہ اور مدینہ اگلا ٹارگٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی ان کو روکنے کے لیے، اور 3 لاکھ کا لشکر مصر کے قریب پہنچتا ہے ہلاکو خان کی قیادت میں، 20,000 مسلمان اس کے مقابلے پہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کا اسٹریٹجک سٹیک انوالو ہو گیا۔ اگر یہاں براہ راست وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے تو پھر اسلامی تہذیب کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، اور یہ چیز اللہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا۔ پیچھے منگولیا میں بغاوت ہو جاتی ہے، فساد ہو جاتا ہے، ہلاکو خان کو 3.25 لاکھ فوج کے ساتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے، پھر وہ بہت بڑا لشکر منگولینز کا جو سینٹرل ایشیا کی طرف جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ 2 قیامتیں جب ٹوٹتی ہیں تو 30-40 ہزار کی فوج پیچھے چھوڑ کے ہلاکو لوٹ جاتا ہے، اور پھر جنگ عین الجالوت میں مسلمان اس فوج کو شکست دیتے ہیں اور تاتاریوں کو رول بیک کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ ہسٹری کے ڈیسائسو مومنٹس ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جنگ بدر میں بھی یہ موقع ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سامنے رکھیے گا، اس میں پوری وزڈم آف ہسٹری سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت کٹ گئی تو اس کے بعد قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ اسٹریٹجک سٹیک دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا تھا۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ غیر معمولی ڈیوائن روحانی امداد آتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ انفال پورے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے۔ اسی طرح عیسائی آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے۔
آخر میں قرآن کی وہ آیتیں آ جاتی ہیں کہ تم اپنے اولاد اور بچوں کو لے کر آ جاؤ. ہم اپنی اولاد اور بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوگا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا. مگر جب مسلمانوں اور اللہ کی طرف سے یہ چیلنج اس وقت کے عیسائیوں کو دیا گیا تو وہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہی نہیں، اور صرف حضور کو اور اہل بیت کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے کہ ایسی چہروں اور ایسی وجودوں کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ کی لعنت ہم پہ پڑی تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آج عیسائی مقابلے پر آ جاتے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہتا. دیکھیے یہ بھی وہی وزڈم ہے جس کی مثال پہلے بدر کے حوالے سے دی گئی تھی. کوئی عیسائی دنیا میں نہ رہتا کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی سویلائزیشن کو ختم کر دیا جاتا. جنگ بدر میں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہتا کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک سویلائزیشن کی تباہی ہو جاتی. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بیلنس کو قائم رکھا ہے. اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کے اسٹریٹجک سٹیک کی مثال ہمیں اس وقت بھی ملتی ہے جب قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے حوالے سے واقع فیل کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پہ ابرہا کا لشکر آ رہا تھا اور کوئی فورس بیچ میں نہیں تھی اس کو روکنے کے لیے، اور خانہ کعبہ کی تباہی کا اندیشہ تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹلی انٹروین کرتا ہے اور ابابیلوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو تباہ کرنے آتا ہے. دیکھیے اس بات کو بھی غور سے سمجھیے گا کہ کسی بھی تہذیب میں قائم ہونے والی حکومتیں چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں، تباہ ہوتی رہتی ہیں. وہ تہذیب قائم رہتی ہے. تہذیب دین، ملت، نظریات سے بنتی ہے. حکومتیں جغرافیہ اور خاندان سے بنتی ہیں. اسلامی تہذیب کے اندر سینکڑوں حکومتیں بنی، سینکڑوں خاندان آئے، سینکڑوں ریاستیں قائم ہوئیں، لیکن دین قائم رہا. اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ان کے ہاں بھی بڑے بڑے حکمران آتے رہے، ان کی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، ان کی امپائرز چھوٹی بڑی ہوتی رہیں، لیکن عیسائیت، یہودیت، چائنیز، ہندو اپنی جگہ پر قائم ہے. تو قدرتی بات ہے کہ اگر آپ تاریخ کی یہ وزڈم کو، اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھ جائیں کہ اس کسی بھی اسٹریٹجک تہذیب کو وہ ختم نہیں کرے گا، تو پھر کتنے بھی حالات خراب ہوں، کتنی بھی مایوسی طاری ہو جائے، انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ڈیوائن انٹرونشن، براہ راست ایک روحانی دخل دیا جائے گا صورتحال کو سٹیبلائز کرنے کا. اور اس کی مثالیں 1400 سال کی تاریخ میں ہم مسلسل دیکھتے چلے آئے ہیں. ایسے ایسے موقعوں پر جب تاریخ اندھیرے ہوا کرتے تھے، جب منگولوں نے پوری عالم اسلام کو تباہ و برباد کر دیا اور کوئی فورس اسلامی ورلڈ میں موجود نہیں تھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو بہت بڑی منگول فوج ہی کو مسلمان کر دیا. یہ ڈیوائن ہیلپ نہیں ہے تو اور کیا تھا؟ جب پوری امت مسلمہ میں تاریکی اور اندھیرے تھے تو ہر وقت، ہر دور میں کوئی مجدد، کوئی ریفارمر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی جنرل، کوئی درویش ایسا پیدا ہوتا رہتا ہے کہ جو امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے چٹان بن جاتا ہے. یہ قدرت کا ایک ایسا مستند قانون ہے جو 1400 سال میں مسلسل ہوتا رہا ہے، اور کبھی ہم نے اس سنت کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی طرح تاریخ کے اس پس منظر میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اولین قرون اولا کے عروج کے دور، قرون وسطیٰ کے سٹیبلٹی کے دور، اور بعد میں آنے والے وقت میں پچھلے 250-300 سال کے وقت عرصہ جو گزرا ہے، اس میں امت کے زوال کے وقت کے بعد اب ہم جس دور میں ہیں، یہ دور غیر معمولی طور پر اہمیت کا حامل ہے کہ اب مسلمانوں کے عروج کا دور شروع ہو چکا ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی علامہ اقبال کے 2 خواب تھے، ایک پاکستان کا بننا اور دوسرا پاکستان کا قائم رہ کر مرکز بننا، کہ جو امت مسلمہ کو اکٹھا کر کر ایک مضبوط بنیاد بنائے گا. حرم کی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر، اس کا مرکز پاکستان ہے. پاکستان کا بن جانا معجزہ ہے، اس کا بچ جانا معجزہ ہے، اس کا نیوکلیر پاور ہو جانا معجزہ ہے. اور اس وقت اگر آپ پورے تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو امت مسلمہ کی آخری چٹان اور امید پاکستان ہے. پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، کیونکہ اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو وہی ہوگا
کہ جو بیٹل آف بدر کے بعد ہونا تھا اگر مسلمان شکست کھا جاتے، تو وہی ہونا تھا، وہی ہوگا اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو نقصان پہنچا جو بیٹل آف مینزیکرٹ کے بعد ہونا تھا۔ اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو نقصان پہنچا تو پھر وہی ہوگا کہ جو جنگ عین الجالوت میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو ہوتا۔ اللہ کا اسٹریٹجک سٹیک انوالوڈ ہے پاکستان کے ساتھ۔ امت مسلمہ کا تمام امیدوں کا مرکز ہے، اس تہذیب کی حفاظت اس پاکستان کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اطمینان رکھیے گا، اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہونے والا اس پاکستان کو۔ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہونے کے بہانے۔ آئیے اب تھوڑا سا پراسرار لوگوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ایلیمنٹس ہیں جو ان لوگوں کو پراسرار بناتے ہیں کہ یہ تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیتے ہیں، تاریخیں مرتب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انسٹرومنٹس کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہر اس وجود میں جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اسلام کی خدمت کی، انسانیت پر احسان کیا، اس کے 3 بنیادی ایٹریبیوٹس آپ کو واضح نظر آئیں گے۔ نمبر 1، وہ دنیا کے معاملے میں غیر معمولی جینیس ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کے معاملات کو اتنا خوبصورت سمجھتا ہے، اس کی فراست، اس کی نگاہ، اس کا ویژن، اس کی بصیرت ڈیوائن ہوتی ہے۔ اتقوا بفراست مومن ہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید سے لے کر عمر مختار تک ہم نے جتنے مجاہدین اور غازیوں اور پراسرار لوگوں کا ذکر کیا، وہ تمام کے تمام غیر معمولی طور پر اپنے اپنے شعبوں میں جینیس ہوا کرتے تھے۔ اور وہ کون سا ایلیمنٹ ان کا ایسا تھا، کہاں ان کی تربیت ہوتی ہے؟ بہت سے آپ کو مجاہدین ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو شاہی خاندانوں میں تربیت لے کے، میدان جنگ میں تربیت لے کر اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تربیت، عمر مختار کو دیکھیے، آپ عبد القادر کو دیکھیے، یہ لوگ تو سکول ٹیچرز تھے، یہ کس طرح اپنی وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے، یہ کس طرح اپنے وقت کی سپر پاورز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے غیر معمولی جینیس ہونے، ان کے غور و فکر، ان کے تفکر، ان کا تدبر، یہ پہلا فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اپنے دنیا کے معاملات تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹیپو سلطان جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے دنیا میں اس وقت عروج پہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید نے جو ملٹری اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس ڈپلوائے کی، اس وقت کی پرشین اور رومن امپائر ان کے آگے عاجز ہو کے رہ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح کمبائنڈ ویسٹرن فورسز کو، کروسیڈرز کو شکست دی، ان کے تمام بادشاہ مل کے سر پکڑ کے بیٹھتے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی ملٹری اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس اور جرأت اور دلیری اور وارفیئر کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے جس طریقے سے کانسٹینٹینوپل کو انسرکل کر کے کیپچر کیا، کس طرح یہ لوگ ملٹری جینیس تھے، کس طرح کی آرٹلری اور توپیں انہوں نے بنائی، کس طرح بحری جہازوں کو گھسیٹتے ہوئے خشکی پر سے لے گئے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے سپر جینیس، غیر معمولی پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، مہذب، ویژنری، فراست والے، صاحب نظر لوگ۔ یہ ان کا پہلا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جو ان کو پراسرار بناتا ہے۔ ان غازیوں کی شخصیت کا دوسرا غیر معمولی پہلو یہ تھا کہ یہ تمام کے تمام اللہ کے دین اور شریعت پر چلنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی اس معاملے پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اپنے ویلیو سسٹم، اپنی اخلاقیات، اپنے قوانین، اس کی بنیاد قرآن، سنت اور سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تھی۔ چاہے آپ سیدنا خالد بن ولید کو لیں، چاہے مجاہد عمر مختار کو، اس پورے آرک میں آپ کو کوئی مسلمان جنرل اور کمانڈر ایسا نہیں ملتا جو شریعت کی حدود توڑنے والا ہو، جس سے اللہ نے کام لیے ہیں۔ بہت سے مسلمان بادشاہ بیچ میں آئے ہیں، بہت سے حکمران آئے جو شریعت پر پابندی نہیں کرتے تھے یا کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ویسے کام نہیں لیے کہ جو اللہ نے خالد، طارق، ٹیپو، قاسم اور فاتح کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے، جو صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے نصیب میں تھے۔ ان لوگوں نے اپنے وجود پر بھی شریعت نافذ کی، سادہ زندگی گزاری۔ کیفیت یہ تھی کہ ان سے زیادہ بادشاہ وقت ہوتے تھے، لیکن ان سے زیادہ درویش اور فقیر اپنے وقت میں پائے نہیں جاتے تھے۔ فاتح مصر و شام سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے وقت اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے کہ ان کا کفن خریدا جا سکے۔ ان کے 2 دوستوں نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے دوست کا کفن بنایا۔
ان غازیوں کے ہاتھ بھی صاف ہوا کرتے تھے اور دل و نگاہ بھی پاک تھی، اور یہ رول ماڈلز تھے اپنی قوم کے لیے، اپنی اس فوج پر جس پر یہ کمانڈ کرتے تھے یا جس قوم پر جس پر یہ حکومت کرتے تھے۔ ان پر ایکسس آسان تھی، مسکین فقیر لوگ ہوا کرتے تھے، تمام تر بادشاہی جلال اور جمال کے باوجود مسجدوں میں بیٹھتے تھے، جمعے کے خطبے پڑھاتے تھے، لوگوں تک رسائی تھی ان کی، بیوہ، یتیم، مسکین، عاجز، کمزور، ان کے ہاں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے، کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کو نقصان نہیں تھا، عدل اور انصاف تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مال میں خیانت کر سکے۔ مثالیں کثرت سے ہمارے پاس موجود ہیں کہ سیدنا عمر سے لے کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عمر مختار تک جس کیریکٹر، جس اخلاق کے یہ لوگ تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا کردار دیکھیے، کیا میگنانمٹی، کیا وجود۔ 90 سال پہلے جب کروسیڈرز نے بیت المقدس شریف کو قبضہ کیا تو ایک ایک مسلمان بچے تک کو ذبح کر دیا، مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنے تک۔ جواب میں صلاح الدین نے کیا کیا؟ ان کے نائٹس تک کو معاف کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ کوئی تاریخ انسان کوئی مثال دے سکتی ہے؟ یہ کیریکٹر کہاں سے آتا ہے؟ یہ تعلق اللہ کے رسول سے اور شریعت پہ، اس سنت پہ عمل کرنے کا شوق کہ فتح مکہ کے بعد جو حضور نے کفار مکہ کو عام معافی دی، اور یہ شوق کہ سیدنا عمر نے بیت المقدس شریف کو فتح کرنے کے بعد عام معافی دی، تو صلاح الدین بھی اسی سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ یہ کردار کہاں سے لائیں گے؟ یہ کامن ہے، مکمل طور پر اکراس دا بورڈ 1400 سال میں جس شخص نے امت کے لیے کام کیا وہ اعلیٰ ترین کردار کے صاحب شریعت، غیر معمولی دلیر و غیرت مند وجود تھے۔ اللہ گھٹیوں سے کام نہیں کراتا، اللہ سلیکٹ ایسے وجود کرتا ہے جس پر وہ خود بھی اور اس کے ملائکہ بھی ناز کرتے ہیں۔ اور ان تمام مبارک وجودوں کا سب سے پراسرار پہلو وہ تیسرا ڈائمنشن ہے کہ جس کو ہم روحانیت یا اسپرچول ڈائمنشن کہتے ہیں۔ یہ تمام غیر معمولی روحانی وجود تھے، ان کی تمام تر فکر، سوچ، وجود، قلب اور ایمان کا مرکز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گہرا روحانی تعلق تھا۔ یا یہ بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قریبی روحانی تعلق رکھتے تھے، یا پھر ایسے لوگوں کی نگاہوں میں تھے جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی اور گہرا تھا۔ دیکھیے وہ تمام واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کو آ کر خود بشارت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ مدینہ ایکسپیڈیشن کرو کہ جہاں پہ صلیبی مدینے میں فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ براہ راست کمانڈ حضور کے دربار سے نور الدین زنگی کو آتی ہیں، اور نور الدین زنگی برسوں اپنے نصیب پر رشک کرتے پھرتے ہیں، مستی تاری رہتی ہے ان پر، اس کرم کی وجہ سے کہ جو حضور نے ان پر کیا تھا۔ طارق بن زیاد کو خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے اور اسپین فتح کرنے کی بشارت دے دی جاتی۔ سلطان محمد فاتح کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بشارت ملتی ہے۔ سلطان محمد غوری کو نظام الدین اولیاء کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ طلب کرتے ہیں۔ ایک بہت غیر معمولی ریلیشن شپ ہم دیکھتے ہیں اس تمام جیو پالیٹکس میں اسپرچول ڈائمنشن کا، کہ جہاں پہ یہ جنرل اور یہ کمانڈر بذات خود یا تو روحانی وجود ہوتے ہیں یا روحانی وجودوں کے قبضے میں ان کی تائید کے ساتھ ان کے حکم کے تحت آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈائمنشن ان کو غیر معمولی پراسرار بناتا ہے۔ یہ وہ ڈائمنشن ہے کہ جو کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے گا ہر شخص جس نے اسلام کی خدمت کی ہے، جس کو اللہ نے اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے، اس میں یہ سب سے زیادہ انٹینس اسپرچول ڈائمنشن ہوتا ہے۔ دیکھیے جس طرح ہم نے یہ بات کی کہ تمام جنرلز یا قائدین کے پیچھے کوئی روحانی طاقت ہوتی ہے، تو تاریخ اسلام کی مثالوں میں اس کی ایک غیر معمولی مثال پاکستان بننے سے پہلے اس وقت نظر آتی ہے کہ جب ایک روحانی وجود علامہ اقبال ایک اس وقت کے مسلمان قائد محمد علی جناح قائد اعظم کے پیچھے آ کر اپنی روحانی تائید دیتے ہیں۔ وہ صرف فکر اور سوچ نہیں دیتے،
وہ ایک روحانی مدد بھی پیچھے سے دیتے ہیں. علامہ اقبال کے مقام کو ہم صرف فلسفی اور شاعر کے طور پر جانتے ہیں یا تھنکر اور فلاسفر. ان کا روحانی مقام کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, اور جو صاحب نظر صاحب بصیرت جانتے ہیں وہ علامہ اقبال کے اس راز سے زیادہ پردہ نہیں اٹھاتے. علامہ اقبال ان شاہینوں کا, ان غازیوں کا تعارف اپنی شاعری میں کراتے ہیں. علامہ اقبال کو دوبارہ غور سے پڑھیے گا جا کے. وہ قوم جو علامہ اقبال سے فائدہ نہ اٹھا سکے, وہ قوم جو علامہ اقبال کے درد, ان کی نصیحت, ان کے نالے, ان کی محبت, ان کے پیار, ان کے عشق کو نہ سمجھ سکے اور اس تاریخ کو نہ پڑھ سکے کہ جو علامہ اقبال اپنے کلام میں بتا رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا اس قوم کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا, وہ بدنصیب قوم ہوگی. علامہ اقبال سے بڑا تحفہ اس امت مسلمہ کو 20ویں صدی کے آغاز میں جو دیا گیا, اس سے بڑا تحفہ دوبارہ نہیں ملا ابھی تک. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا پیوست زمیں پہ تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خدا گاہ و خدا مست, یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں, گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. ایک غیر معمولی کوالٹی جو علامہ اقبال اپنی شاعری میں برد مومن بند مجاہد کی بتاتے ہیں, وہ بیلنس آف کنٹرڈکشنز ہے. قرآن اس کو رحماء بینہم وشداء للکفار کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ آپس میں انتہائی رحیم اور کفار پہ انتہائی شدید. ہو محفل یاراں تو ریشم کی طرح نرم, ہو رزم و حق و باطل تو فولاد ہیں مومن. یہی وہ تعارف ہے جو اس عیسائی راہب نے کرایا تھا مسلمانوں کا, کہ جب وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے نکل کر جاتا ہے اور مسلمانوں کا حال اپنے بادشاہ کو بتاتا ہے. رہبان باللیل فرسان بالنہار, رات کے وقت دیکھو تو راہب نظر آتے ہیں, لگتا ہے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں, دن میں ان سے بڑا شہسوار کوئی نہیں ہے. یہ بیلنس آف کنٹرڈکشن ہر اس وجود میں لازمن ہوتا ہے کہ جو اللہ کے انسٹرومنٹ کے طور پر کام کرتا ہے. ایک اور ڈائمنشن اس وجود کی جو غیر معمولی روحانیت, اس قدر اونچا مقام کہ اپنی تقدیر, اپنی تاریخ خود اپنی مرضی سے لکھتے ہیں. اللہ کی طرف سے انسٹرومنٹ ہو کر اتنے غیر معمولی وجود ہو جاتے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس مقام پر بندہ مومن, بندہ مجاہد کی ہاں اور نہ میں رب اپنے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے, اس کی مرضی سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں. محمود غزنوی میدان جنگ میں جب ہارنے لگتے تھے تو جنگ چھوڑ کر سجدے میں چلے جاتے تھے اور وہاں جنگ کی بازی پلٹ دی جاتی تھی. یہ ایک مثال نہیں ہے, سینکڑوں مثالیں مرد مومن کی, ان کے اس روحانی تعلق کی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق دعا سے بدلی جا سکتی ہے, اور ان مرد مومن کا ایسا تعلق اپنے اللہ سے تھا کہ اپنی تقدیریں اپنی دعاؤں سے یا کسی اور کی دعاؤں سے تبدیل کرا لیتے تھے. علامہ اقبال کا روحانی تعلق دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. ان کا وہ شعر کہ جس نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو رلا دیا تھا اور آج بھی رلاتے ہیں, وہ اس جذب, اس مستی اور اس تعلق کی نشاندہی کرتا ہے جو علامہ اقبال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایسا شعر مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں لکھا گیا ہے. تو غنی از دو عالم من فقیر, روزہائے معشر عذرہائے من پذیر, گر تمی بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر. اے اللہ آپ غنی ہیں دو عالم کے, بادشاہ ہے, میں فقیر, ایک مسکین, ایک عاجز. اگر آپ یہ دیکھیں کہ واقعی بہت ضروری ہے میرا حساب لینا قیامت کے دن, تو خدا را اس کو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے لیجئے گا. یہ وہ تعلق علامہ اقبال کا تھا رسول اللہ کے ساتھ, اور یہ وہ تعلق ہے جو ان شاہینوں میں ہوتا ہے. تو شاہی ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ہر مرد مومن کے ساتھ, ہر بندہ مجاہد کے ساتھ یہ کامن فیکٹر ہیں, یہ کامن وجود ہیں, یہ کامن فورسز ہیں اور ایلیمنٹس ہیں, ان کا اسپرچول روحانی تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آئیے اب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں
اب پاکستان امت مسلمہ اور اسلامی تہذیب کا امین اور نمائندہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرنی بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے ملک کو چاروں طرف سے خارجی اور داخلی خطرات لاحق ہیں۔ دشمن مایوسی پھیلا رہا ہے، ہر طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ریاست ٹوٹنے والی ہے، اس ملک کو تباہ و برباد کیا جانے کے لیے سائیکولوجیکل اور انفارمیشن وارفیئر کی جا رہی ہے، مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، کرپٹ بدکار حکمران مسلط کیے جا رہے ہیں، اور داخلی طور پر مذہب اور دین کے نام پر ایسا فتنہ برپا کیا جا رہا ہے جو امت مسلمہ کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں چاہے مسلمان عروج پہ ہوں یا اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے ہوں یا ان کا زوال کا دور ہو، کبھی کسی مسلمان گروہ نے یا جماعت نے اتنا فساد برپا نہیں کیا امت مسلمہ میں جتنا آج یہ مقامی دہشت گرد اسلام اور شریعت کے نام پر پاکستانی ریاست۔ ہر بچے کو حق ہے کہ وہ اپنا پرابلم خود حل کرے۔ رہے داغ تو سرف ایکسل ہے نا۔ یہ افطار کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں آج افطار کا وقت 6:49 ہے۔ یہ افطار کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ کے خلاف برپا کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مقامی تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، یہ بدترین فسادی گروپ ہیں جو 1400 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئے۔ ان کو اچھی طرح پہچان لیجئے گا۔ جو اس وقت صلیبی حملے کر رہے ہیں مغرب سے امت مسلمہ کے اوپر، ان کو بھی 1400 سال کی اس تاریخ میں اور جو تمام تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کی روشنی میں اچھی طرح پہچان لیجئے، اور ان بدکردار حکمرانوں کو بھی جو کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق اور کبھی الہی بخش کی شکل میں مشیر بن کر حکومت کے اندر داخل ہو کر اندر سے حکومت کو کمزور کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی اطمینان رکھیے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے اس ریاست کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کو نقصان پہنچانے والے خود بدنصیب اور لعنتی ہوں گے۔ اس کو نقصان پہنچانے والے ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوں گے، چاہے وہ باہر کے ہوں، چاہے وہ مشیر ہوں میر جعفر اور میر صادق کی طرح، اور وہ دہشت گرد ہوں جو اسلام کے نام پر پوری ریاست میں خودکش حملے کر کے بے گناہ عورتوں، مردوں، بچوں کو اس طرح ذبح کر رہے ہیں کہ جس کی تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام تو بڑی بات ہے، انسانیت میں مثال نہیں ملتی۔ اور جو اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا ہے بے گناہ انسانوں کے ساتھ، وہ اطمینان رکھے کہ اس کا انجام بھی فرعون، ابو لہب اور ہلاکو کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کیجیے گا، یہ مسلمانوں کی آخری چٹان اور آخری امانت ہے۔